अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और नाज़रीन कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ वाह खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल और रहमत में होंगे। नाज़रीन, रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है, रोज़ा क्यों हम रखते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, अगर हम रोज़ा नहीं रखते तो इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, हज़रत का बहुत अच्छा बयान है। और हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमको शुगर है, बीपी है, इस कारण से हम रोज़ा छोड़ देते हैं और तो उसमें हम कितना बड़ा नुकसान करते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा ये बयान है हज़रत का, मैं लेकर आया रमज़ान के ताल्लुक़ से। अगर ये बयान आपने लास्ट तक सुन लिया, ठीक है, देख लिया, तो आप कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ोगे। कौन सी भी हालत में हो गए तो अपना ईमान इतना ताज़ा, इतना मुकम्मल हो जाएगा, आप कभी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हज़रत का बहुत अच्छा बयान है। और ये इस बयान को मैंने जब एडिट किया और जिस टाइम मैंने सुना तो मुझे बहुत इतना अच्छा लगा। और इतना ये 2024 का बयान है और बहुत अच्छा बयान है जो हज़रत ने बताए वो बिल्कुल दलील के साथ चीज़ें बताई हैं। और आप और हम मिल कर के हज़रत का बयान सुनते हैं। रोज़ा रखने का मतलब क्या है? सहरी से लेके इफ्तार तक, सहरी से लेके इफ्तार तक, बिल्कुल ये इतना वक़्त मुकम्मल तौर पे अपने पेट को पानी से, खाने वाली अशिया से, शरबतों से, हर चीज़ से, खाने और पीने से महफूज कर लेने का नाम रोज़ा है। रोज़ा, बिल्कुल। बात समझ में आई? एक आदमी नमाज पढ़ रहा रोज़े की हालत में, कुरान भी पढ़ रहा, ज़कात भी अदा कर रहा, सदका भी दे रहा, फितरे भी अदा कर रहा, सब कुछ कर रहा, मगर एक घुट पानी पी लिया तो आप क्या बोलते? रोज़ा टूट गया। टूट गया। तो रोज़े का मतलब है कि सुबह सहरी से लेके शाम इफ्तार तक अपने जिस्म को भूखा रखना। बिल्कुल राइट। चलिए, अब बाज़ लोग हमारे बंगाल के भाई, नहीं भाई मेरे से भूखा रहना नहीं होता उस्ताद, मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी है, मेरे को प्रॉब्लम्स है, मेरे को काम को जाना है, मैं धूप में काम करने वाला, मैं मजदूरी करने वाला, मैं मेहनत करने वाला, मैं ठेला मंडी चलाने वाला, मैं गम पे उठाने वाला, मैं लेबर आदमी हूँ, मेरे से रोज़ा रखना नहीं होता। एक इंसान बंगाल के भाइयाँ ऐसे ऐसे ख़तरनाक बहाने बना रहे हैं, बना के रोज़े को छोड़ दे रहे हैं। इंसान के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। मुसलमानों, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आपको अगर बीपी है ना, आपको अगर शुगर है ना, आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम है ना, आपको अगर जिस्म में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर का दर्द, आपके जो है पेट में एसिडिटी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, या फिर आपको जो है गुर्दों की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, या आपको जो है कोई और प्रॉब्लम है, हल्लक का प्रॉब्लम है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये वजह से रोज़ा छोड़ो मत, तुम रोज़ा रख लो। ये सारी बीमारियों का इलाज रोज़ा है। बिल्कुल शक। देखो, रोज़ा बीमार करने नहीं आया, हमारे पास रोज़े के ताल्लुक से गलत फहमी है। रोज़ा बीमार करने नहीं आता, बिल्कुल बीमार करने के लिए नहीं आया, बीमारियों को ठीक करने के लिए आता है, बीमारियों को ठीक करने के लिए आता है। इंसान जब भूखा रहता है, इंसान अपने पेट को, अपने मैदे को पानी से और खाने से कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों के लिए बचा के रख लेता है, उसको महफूज कर लेता है, तो उस वक्त उसका मादा, उसके अंदर का मैदा, उसका पेट, उसकी आंतें, उसका खल्ब, उसके गुर्दे, उसका लीवर, उसकी आंतें, उसकी आंखें, उसकी तमाम आज़ाए जिस्म एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं कि उनके अंदर से फासिद मादे, उनके अंदर से सारी कसाफतें, सारे जरासीम, सारी गंदगियां, सारी गलाजतें, सारी बुराइयां जो उनको बीमार करने के लिए उनके जिस्मों में पैदा हो चुकी थी, वो सारी चीजें रोजे की वजह से हलाक और तबाह हो जाती है। और जिस्म फासिद मादों की हलाकी की वजह से, बीमारियों से पाक होकर इंसान को फिर से एक नई जिंदगी अता करता है। बिल्कुल बिल्कुल नई जिंदगी अता करता है। मैं आपको कह रहा हूं, आज इसमें कई लोग बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हुए जो अब ईशा की नमाज पढ़ के बीपी की गोली खा के आए। खाए नहीं खाए? खाए, पट्टे बोल रहे नहीं, जान दो। शुगर की गोली खा के बैठे हुए कई लोग, कई लोग हार्ट की गोली खा के बैठे हुए,
کئی لوگ صبح اٹھتے کی پہلے کھانا کھانے سے پہلے ایسیڈیٹی کی گولی کھاتا، پھر کھانا کھا کے دوسرے گولیاں کھاتا۔ کئی لوگ ایسے اتنا اتنا ڈبہ سامنے رکھ لے کے بیٹھتے ہیں، ایک ایک ڈبے میں 8 10 10 قسم 12 15 15 قسم کے گولیاں رکھے ہوئے ہیں، لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، بی پی کی گولی ختم نہیں ہوتی، دوسری گولی شروع، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری گولی شروع، تیسری ختم نہیں ہوتی، چوتھی گولی شروع۔ مسلمانوں، تمہیں بیمار کس نے کیا؟ تمہیں بیمار یہ خوب پیٹ بھر کے کھانوں نے بیمار کر دیا۔ تمہیں بالکل بیمار صحیح، کس نے کھانے کیا؟ نے یہ جو ہے کیا مسالے بیمار، دار غذاؤں نے تمہیں بیمار کیا۔ تمہیں بیمار کس نے کیا؟ مارکیٹ میں نکلے ہوئے نئے نئے آئٹم، یہ چیزوں نے تمہیں بیمار کر دیا۔ اب بتاؤ، روزہ آج کا نہیں ہے، روزہ اس وقت کا ہے جب اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تھا تو حضرت آدم بھی روزہ رکھتے تھے، حضرت ابراہیم بھی روزہ رکھتے تھے، سبحان اللہ، حضرت ماشاء اللہ، رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی روزہ رکھتے تھے، آمنہ کے لال بھی روزہ رکھتے تھے، اولیاء علماء صلحاء سارے روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اپنے جسموں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اگرچہ کہ خدا کی عبادت بھی مقصود ہے، روحانیت بھی مقصود ہے، عروج بھی مقصود ہے، اللہ کا قرب بھی مقصود ہے، سارے مقاصد میں ایک مقصد بیماری سے بچنا بھی ہے۔ بالکل روزہ بیماری سے بچا لیتا، روزہ انسان کا علاج کرتا ہے، روزہ انسان کو ہلاک ہونے سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو شوگر کی بیماری سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو بی پی سے بچا لیتا ہے، روزہ انسان کے کولیسٹرول کو گلا دیتا ہے، روزہ انسان کے پیشاب کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر کی ساری غلاظتوں مادے کو جراثیم کو نکال کے پھینک دیتا ہے، بالکل پھینک دیتا ہے۔ ہم لوگ روزے کو سمجھے ہی نہیں، ہم بالکل روزے کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہے، لوگوں کو بھوکا رکھ کے ان کی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مجھے بھی ایک مرض لاحق ہوا ہے، کیا میں اس صحابی کے پاس اس ترکیب علاج سے استفادہ کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں سعد، اگر وہ بھوکا رکھ کے علاج کر رہے ہیں تو ضرور علاج کراؤ، کیونکہ بھوک انسان کو بیماریوں سے بچا لیتی ہے۔ فرمایا بھوکا رہنا بیماریوں سے بچنا ہے، عذابات سے بچنا بھی ہے، قرب خدا کا بھی سبب ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے سونا تھا، کیا نہیں تھا میرے نبی کے پاس؟ اگر میرا نبی ہاتھ اٹھا دیتا تو آسمان سے سونے کے پہاڑ اتر جاتے، میرا نبی دعا کر دیتا تو زمین سے پانی نکلنے کے بجائے چاندی نکلنا شروع ہو جا سکتی تھی، مگر میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھنا، بھوکا رہنا گوارا کیا، مگر پیٹ بھر کھانا کھانا گوارا نہیں کیا، پیٹ بھر کھانا کھانا حضور نے گوارا نہیں کیا۔ ارے مسلمان بھائیوں سنو، آج ہم بھوکا رہنے کو، روزہ رکھنے کو ہم جو ہے اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، بالکل حق۔ اور ہم لوگ پوری زندگی میں کبھی حضور کے سنت کے مطابق کھانا نہیں کھایا۔ حضور پورا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، حضور پاک علیہ السلام پیٹ کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصے میں بھی مختصر کھانا کھاتے تھے، ایک حصے میں بھی مختصر کھانا۔ حضور کا کھانا کتنا تھا؟ ذرا سوچو، تھوڑا امیجن کرو، جو روایات ملتی ہے اس کے مطابق اگر آپ سمجھا دوں آپ کو، تو حضور جو ہے 3 انگلی کا نوالا لیتے تھے۔ کتنے انگلی کا؟ 5 انگلی سے حضور کھانا کھائی چنے۔ کتنے انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے۔ یہ 3 انگلی سے 3 نوالے حضور کا کھانا، 3 انگلی سے 3 نوالے حضور کا کھانا، یہ 3 انگلی سے 5 نوالے حضور کا کھانا، یہ 3 انگلی سے 9 نوالے حضور کا کھانا، یہ 3 انگلی سے 11 نوالے حضور کا کھانا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کو کبھی 12واں نوالا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بالکل حق حق۔ حضور فاقہ کشی کو پسند فرمائے، بھوکے رہنے کو پسند فرمائے، کیونکہ بھوک انسان کو بیمار ہونے نہیں دیتی، بھوک انسان کو بیمار ہونے
نہیں دیتی. اسی لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو دیکھو, ارے آپ سب کو چھوڑ دو, چلو چلتے ہیں حنفیوں کے امام سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. امام اعظم کی سیرت اٹھا کے دیکھو, سرکار امام اعظم ابو حنیفہ اس ذات کا نام ہے جو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھا کرتے تھے, ساری رات ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور سارا دن روزے رکھ کے گزارا کرتے تھے. وہ امام اعظم صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے, وہ امام اعظم اپنی پوری زندگی سال کے 12 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایسی زندگی ہم سے 30 روزے نہیں رہ جاتے. ہمارے اولیاء ایسی زندگی گزارے, روزوں سے ان کو اتنی محبت تھی, وہ روزے ان کو بیمار ہونے سے بچا لیتے تھے, وہ روزے ان کو جو ہے بوڑھا ہونے سے بچا لیتے تھے. آج ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں, کیسا مر رہے ہیں؟ 55 میں مر رہے ہیں, 48 میں مر رہے ہیں, 40 میں مر رہے ہیں. ارے میاں رات میں اچھا تھا, بولے مول صاحب دبا کے دعوت میں تیسرے حکم تک کھینچا, جا کے رات میں سو گیا, ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا. خوب کھا رہے, دے 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 کھا رہے. اور ہمارے بنگال کے بھائیاں تو الحمدللہ ہے. ایک اچھی بات سنا تو آپ یاد رکھو, کھانا اور نماز دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بالکل. خوب پیٹ بھر کے کھانا اور قرآن کی تلاوت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ایک صحابی آیا, آ کر عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, آقا جب بھی میں نماز کو جانا چاہتا ہوں مجھ میں بیزار کی محسوس ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, صحابی کھانا کم کر دو, کھانا بولو کھانا کم کر دو, کیونکہ عبادت اور پیٹ بھر کے کھانا دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بالکل. خوب کھانے والے کو نماز پڑھنا دل نہیں بولتا, خوب کھانے والے کو تلاوت کرنا دل نہیں بولتا, خوب کھانے والے کو روزہ رکھنا دل نہیں بولتا, خوب کھانے والے کو کاروبار کرنا تجارت کرنا دل نہیں بولتا. خوب کھانا, ڈانڈوں کی طرح سو جانا, کھانا سونا یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہے. کھانا اور عیدی پنا دونوں ایک دوسرے کے دوست ہے. کھانا اور معاملے داریوں میں سستی کرنا یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہے. کھانا اور کاروبار تجارت چھوڑ دینا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اس لیے دوستو, اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو, اچھے کاروباری بننا چاہتے ہو, ایک ایسی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو, صحت مند لائف رکھنا چاہتے ہو, تو یاد رکھو تمہیں آج یہ عہد کر کے اٹھنا پڑے گا, میں تو رمضان کے روزے بھی رکھوں گا اور آگے کی زندگی میں کھانے کو کم سے کم کر دوں گا. بالکل. کتنا حق فرمایا حضرت نے. کھانا ٹھیک ہے نا, کوئی بھی کام کرنا پہلے سے کھانا کم کرو. قربان جاؤ, اللہ روزہ دیا, روزہ دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو اور زور سے بولو. روزہ دینے والا اللہ, 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا. دیکھو ہماری ایک اماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھنا چاہتی, پھر جب ایک درجہ محبت کرنے والی ممتا کی ماں بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو سحری سے لے کے افطار تک بھوکا رکھ کے کیا 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا روزہ تکلیف بنا کے دے سکتا ہے؟ تو پتا کیا چلا, روزہ تکلیف نہیں ہے, روزہ مصیبت نہیں ہے, روزہ ہمارے لیے جو ہے درد نہیں ہے, بلکہ روزہ ہمارے لیے خدا کا انعام ہے, خدا کا فضل ہے, خدا کی رحمت ہے, خدا کی عطا ہے, خدا کا کرم ہے. رب نے چاہا کہ بندے یہ ایک روزہ تیرے لیے نہ صرف بیماریوں سے علاج کا سبب بنے گا, بلکہ یہ روزہ تجھے دوزخ سے بچا کے جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن جائے. یہ روزے میں بہت اچھا بیان ہے حضرت کا, سننے لائق اور نشید والا بیان ہے. میرے مسلمان بھائیوں, روزہ دنیا کا فائدہ بھی ہے, روزہ آخرت کا فائدہ ہے. اب آخرت کا فائدہ کیا ہے یہ سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ حدیث ہے. حبیب پاک ارشاد فرماتے ہیں, جب کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے, تو اللہ تعالیٰ اس روزے رکھنے والے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. بالکل. جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے روزہ رکھنے والا.
دیکھو بھائی اللہ تو روزہ ہم کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ ہم کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہم کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، وہ ہم کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہم کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہم کو بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہم کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، پیارے رسول کی غلامی، نبی کی کرم نوازی دینا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان رمضان کا احترام نہ کرے، روزہ نہ رکھے اور خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دے، تو پھر اس سے بڑی بدبختی ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا واسطہ روزے رکھ لیا کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ارے سنو، نماز پڑھے ثواب لکھا جائے گا، گناہ معاف کیے جائیں گے، جنت میں جگہ دی جائے گی، قرآن پڑھے ثواب دیا جائے گا، درجات بلند کیا جائے گا، اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، جنت میں جگہ دی جائے گی۔ حج کرے گناہ معاف کیا جائیں گے، رحمت لکھی جائے گی، ثواب لکھا جائے گا، انعام دیا جائے گا، بخشش عطا کی جائے گی، پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہوں گے، جنت میں جگہ دی جائے گی، محشر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ سارے نیکیوں کی جزا دیکھ لو یہ ہے، مگر سنو اے مسلمانوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، رب فرماتا ہے ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، ہر عمل کا بدلہ درجات کی بلندی ہے، ہر عمل کا بدلہ نیکی ہے، ہر عمل کا بدلہ درجات ہے، مگر سن میرے بندے، روزہ وہ عمل ہے اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، روزہ بہت رکھ خوب۔ لیتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، وہ میرا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے دوستو؟ جی ناظرین، آپ نے پورا بیان سنا حضرت کا، اور حضرت نے بتایا کہ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں تم روزہ رکھو، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے میں فائدہ ہے، اگر روزہ تم نہیں رکھتے ہو یا کم رکھتے ہو تو اس میں میرا کچھ نہیں ہے، تمہارا ہی کو فائدہ ہے، روزہ رکھو تم فائدے مند ہے۔ جی ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو بڑے بڑے گورے ہیں، انگریز ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھو، ٹھیک ہے، مہینے میں ایک بار یا 2 بار آپ خود بھوکا رہو، اور اس سے آپ کی تندرستی اور بالکل آپ صحت مند رہو گے اور ہر بیماری سے آپ بچو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1400 پہلے یا ان ہزاروں سال حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم میں بھی یہ روزے کا کانسیپٹ چل پڑا تھا، ٹھیک ہے، جس ٹائم سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ بہت اچھی چیزیں کی، لیکن ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، نہیں، ہم نہیں اس کے پر غور کرتے۔ اگر ہم غور کر لیتے ہیں نا تو ہم بھی اسپتالوں کے اندر نہیں ہوتے۔ ناظرین، آپ کو یہ کیسا بیان لگا، کیسا نہیں لگا، ٹھیک ہے، ایسا بیان کے لیے آپ میرا چینل بالکل سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کہاں سے تشریف رکھتے ہیں اور کہاں سے ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں، اشفاقی حسین میڈیا۔